बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मुल्क में अमली तौर पर मार्शल लॉ का नफाज हो चुका, आइन टूट गया पाकिस्तान का। आज है 14 मई और 14 मई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था कि पंजाब के अंदर इलेक्शन होंगे, ये नहीं होने जा रहे। आज 14 मई की तारीख आ गई, इसका मतलब मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज हो गया, आइन टूट गया। इस वक्त पाकिस्तान का 99% मीडिया या तो बिक चुका या डराया जा चुका। इस वक्त पाकिस्तान की 99% सियासी जमातें लाकानूनियत, गैर आइनी और गैर कानूनी तरीकों के साथ खड़ी हैं। और ज़रूरी नहीं कि मुल्क में मार्शल लॉ का नफाज उसी वक्त हो जब पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे पे बाकायदा तौर पर आकर को फौजी जर्नैल बैठ जाए। माजी में भी ऐसी मिसालें नहीं, सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी हाइब्रिड हुकूमत है, PDM के 14 जमाती टोले पर मुश्तमिल, जो कि हुकूमत ये सियासी जमातें नहीं चला रही बल्कि वो खुफिया हाथ चला रहे हैं, जिन खुफिया हाथों की वजह से आज पाकिस्तान में आइन और कानून मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। और इस आइन, गैर आइनी और गैर कानूनी जो सूरत हाल है, जो मुल्क के अंदर लाकानूनियत है, इसके खिलाफ सिर्फ एक शख्स खड़ा है और उस शख्स का नाम है इमरान खान। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ मदद भी मांगूंगा और ये मदद क्या होगी? ये मदद ये होगी कि इंशाअल्लाह ताला हम सच बोलना जारी रखेंगे, सच से नहीं बाज आएंगे। इसके बावजूद कि आप देख रहे हैं हमारी कम्युनिटी के साथ इस वक्त क्या सलूक किया जा रहा है। इस हाइब्रिड दौरे हुकूमत के अंदर, इस लाकानूनियत के अंदर हमारे सीनियर साथी अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया। हमारे सीनियर दोस्त सहाफ़ी इमरान रियाज साहब कैद हैं, कोई पता नहीं, अल्लाह ताला खैर करे। अजीबो गरीब ख़बरें आ रही हैं, इस हवाले से भी कुछ पता नहीं चल रहा। इसके साथ साथ हमारे कई सीनियर साफ़ी जैसे औरिया मकबूल जान साहब हैं, उससे पहले जो है वो आफ्ताब इकबाल साहब हैं, और कई दीगर दोस्त। पाकिस्तान की 75 साला सियासी तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ जो कुछ गुज़श्ता 13 माह के अंदर जो है वो हो रहा है। और इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वो तमाम वड्डे एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम साफ़ी जो कि इमरान खान के दौर में एक फजूल किस्म का प्रोपेगेंडा किया करते थे, जो इक्का दुक्का वाक़यात उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किए भी गए, इमरान खान को बग़ैर इल्म में लाए, उनका मलबा भी ना सिर्फ वो इमरान खान के ऊपर डाला करते थे, बल्कि आज साबित हो गया कि जितने वाक़यात उस दौर में उन लोगों के साथ हुए, बाद में उन्होंने सिर्फ अपने हक़ में प्ले किया, उनसे आलमी फ़ायदे उठाने की कोशिश की। इतने अगर वो आइन, जमहूरियत, कानून के लंबरदार होते, ये हामिद मीर, ये नजम सेठी, ये सुहेल वड़ाइज, ये नुसरत जावेद, ये इफ्तिखार अहमद, इस किस्म के जितने लोग हैं, तलत हुसैन, तो आज भी आवाज़ उठा रहे होते। लेकिन आज ये सारे के सारे खामोश हैं, जबकि गुज़श्ता 13 माह के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। मदद आपसे क्या मांगनी है, क्योंकि आप हमारी रहनुमाई भी करते रहते हैं। क्या मदद आपसे मांगने जा रहा हूँ उसकी तफसीलात बताता हूँ। क्योंकि इस वक्त हम चंद सहाफ़ी इस बात के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि आलमी इदारों के साथ राब्ता किया जाए कि गुज़श्ता 13 माह के अंदर, क्योंकि एक जो प्रोपेगेंडा किया जाता है ना कि इमरान खान के दौर में पता नहीं क्या हो गया, इस हाइब्रिड हुकूमत के गुज़श्ता 13 माह के अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल तरीन सियासी जमात के रहनुमा इमरान खान के ऊपर कितने केसेस दर्ज किए गए? नंबर 1 सुनते जाइएगा, कितने केसेस दर्ज किए गए, अदालतों के अंदर उनकी कितनी पेशियां हुई, उन पर कितने हमले हुए, इसके साथ साथ कितने केसेस में उनकी ज़मानतें हुई, और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत और जो रहनुमा हैं, कितने रहनुमा गिरफ़्तार हुए, कितने केसेस में उतनी उनकी पेशियां हुई, और इसके साथ साथ कितनी दफ़ा वो अदालतों के अंदर गए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं कितनी बड़ी तादाद में गिरफ़्तार हुए, कितने उनमें से शहीद हो गए माफ़ कीजिएगा, और कितने ऐसे हैं जो कि गिरफ़्तार हो गए। इन तमाम तरह की तफसीलात आपसे चाहिए, आप हमारी मदद करें। हम खुद भी कोशिश कर रहे हैं इकट्ठा करने की। और इस दौरे हुकूमत के अंदर कितने सहाफ़ियों को शहीद किया गया, कितने सहाफ़ियों को गिरफ़्तार किया गया, कितने सहाफ़ियों पर केसेस बनाए गए, कितने सहाफ़ियों की ज़ुबानबंदी की गई, कितने चैनल्स को ज़ोर ज़बरदस्ती बंद किया गया। और आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का 99% मीडिया या तो बिक चुका या फिर खामोश कराया जा चुका। डर से एक सोशल मीडिया का ऑप्शन मौजूद था, लेकिन उस पर भी जिस किस्म की पाबंदियां लगाई जा रही हैं वो सब कुछ आपके सामने है। नाम नहाद इंटरनेट तो इन्होंने बहाल किया, लेकिन अभी भी फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के ऊपर पाबंदियां हैं। बड़ी ही मुश्किल से हम अपनी वीडियो लोड कर पाते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तानी, बहादुर पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये ना समझें कि हम घबरा गए हैं या हम डर गए हैं या आपको भी घबराने और डरने का कह रहे हैं।
حق اور سچ کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے، یہ میرا اور آپ کا بحیثیت مسلمان ایمان ہے۔ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں پاکستان کے غیور عوام اس وقت اس لا قانونیت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس لا قانونیت کو ضرور شکست دیں گے، اور فتح دور نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جتنا مرضی یہ زور لگا لیں، تمام تر حدیں بھی کراس کر جائیں، تو کسی صورت 13 اگست سے یہ آگے نہیں جا سکتے، اور 13 اگست میں اب 90 دن باقی ہیں۔ جتنی بہادری ہمارے صحافی بھائیوں نے، ہمارے سیاسی کارکنان نے، پاکستان کی عوام نے، پاکستان تحریک انصاف نے، اور سب سے بڑھ کر آپ لوگوں نے دکھائی کہ ابھی تک حق اور حوصلے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، روزانہ ہمیں سنتے ہیں، ہمیں انکریج کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی، آپ کا بڑا شکریہ۔ آپ سے یہ سپورٹ چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سپورٹ بھی چاہیے کہ ہمارے لیے دعا کریں، انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بھی ہمارے لیے آوازیں اٹھائیں، ہمارے بھائیوں کے لیے آوازیں اٹھائیں، خاص طور پر عمران ریاض خان جو اس وقت جو ہیں وہ شدید پریشانی اور مشکل میں، ان کے اہل خانہ بھی، ہم بھی پریشان، کوششیں کر رہے ہیں، ہم لوگ دعا کریں آپ کوئی اچھی خبر جو ہے وہ اس حوالے سے سامنے آئے۔ لیکن ایک بار پھر ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہم اس معاملے سے نہیں ہٹیں گے، ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، اور عوام کی اور آپ کی مدد ہمیں چاہیے۔ دو چیزیں، بات تھوڑی لمبی ہوگی، دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنی تھیں۔ کیسے ٹوٹ گیا آئین، کیسے ملک کے اندر عملی طور پر مارشل لا نافذ ہو گیا، اس کی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں نے آپ کو کہا کہ ضروری نہیں کہ ملک کے اندر کوئی فوجی جرنیل عامر آ کر بیٹھ جائے ماضی کی طرح تو تبھی مارشل لا نافذ ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کی 75 سالہ سیاسی تاریخ کے اندر ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کوئی فیصلہ دیا ہو اور اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہوا ہو۔ نہ صرف عمل درآمد نہیں ہوا، بلکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے منڈے کے روز، سوموار کے دن جناب جا رہے ہیں 15 مئی کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے احتجاج کرنے، اور ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ جسٹس بندیال صاحب کے پاس آخری کارڈ کیا ہے، ان کے پاس آخری کارڈ موجود ہے، اور ان کے آخری کارڈ استعمال کرنے کے بعد یقینی طور پر اس حکومت کے لیے بھی ایک بڑا سرپرائز سامنے آئے گا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے انٹرنیشنل آوازیں بھی اٹھیں گی تمام تر معاملات کے اوپر۔ لیکن کہنا آپ کو یہ ہے کہ اس وقت عمران خان پاکستان کی وہ واحد سیاسی شخصیت جو اس تمام تر غیر آئینی اور غیر قانونی معاملات کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ آج عمران خان نے ایک بات کی، ٹی وی چینل نے اس طرح سے رپورٹ نہیں کیا، جس قسم کا ماحول عمران خان کے خلاف بنایا جا رہا ہے۔ عمران خان نے ڈی جے ایس پی آر کو چیلنج کیا تو سمجھیں جی ایچ کیو کو چیلنج کیا، سمجھیں آرمی چیف کو چیلنج کیا۔ کیسے اور کیوں؟ کیونکہ ہم یہ بات پہلے بھی کہہ چکے کہ ایک جو سابقہ ڈی جے ایس پی آر فرما چکے کہ آئی ایس پی آر جب بولتا ہے تو سمجھیں جی ایچ کیو بول رہا ہے، اور جی ایچ کیو سمجھے بولتا ہے تو آرمی چیف بول رہے ہیں، یعنی ترجمانی تو انہی کی ہے۔ تو آئی ایس پی آر نے جو بیان دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، اور ابھی بھی جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں اس کے اوپر آج عمران خان نے کہا کہ آئی ایس پی آر صاحب آپ شاید اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب میں پوری دنیا کے اندر نہ صرف پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا بلکہ پاکستان کا نام روشن کر رہا تھا۔ تو یہ بات آپ اپنے سینئر سے بھی پوچھ لیں، یہ عمران خان نے بھی کہا۔ کیوں کہا؟ کیونکہ آج پھر ایک بیان تو جو ہے وہ سامنے آیا، لیکن پھر اس میں بار بار حکومت اس بیان کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کو ملائن کرتی رہی۔ وہ بیان کیا تھا؟ آرمی چیف صاحب نے فرمایا کہ 9 مئی کے توڑ پھوڑ کے منصوبہ سازوں حملہ آوروں کو کٹہرے میں لایا جائے۔ عمران خان نے بھی یہی بات کی۔ دیکھا جانا چاہیے کہ آخرکار کون لوگ تھے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے پرامن مظاہرین کے ساتھ شامل کیے گئے۔ آرمی چیف صاحب نے جناب انہوں نے کور کمانڈر پشاور کا دورہ کیا، وہاں پر انہوں نے خطاب کیا اور کہا کہ مسلح افواج اپنی تنصیبات کی توقیر اور سلامتی کی مزید خلاف ورزی برداشت نہیں کریں گے، اور 9 مئی کے یوم سیاہ کو ہونے والے جلاؤ گھراؤ کے منصوبہ سازوں، اشتعال دلانے اور حملہ کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ 9 مئی بلا شبہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن اس لیے بھی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین سیاسی رہنما عمران خان کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر رینجرز نے گرفتار کیا، اور عمران خان یہ بات کہہ چکے کہ جب رینجرز نے گرفتار کیا تو پھر کہاں سے احکامات آئے۔ عمران خان بار بار اس جانب اشارہ بھی کر رہے ہیں، اور پھر جب آئی ایس پی آر نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری قانونی تھی تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ گیا کہ نہیں جناب یہ تو قانونی، یہ جو گرفتاری ہے یہ غیر قانونی تھی۔ آرمی چیف صاحب نے فرمایا کہ قومی سلامتی کو درپیش خطرات کے حوالے سے ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، کسی کو نقصان پہنچانے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ ان کو بریفنگ بھی دی گئی سیکورٹی کے صورتحال کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں جو پیشہ ورانہ کارکردگی ہے پاک فوج کی اس کو سراہتا ہوں، اور جو چیلنجز ہیں جو ہے وہ جو غلط تصور پیدا کرنے کی کوششیں ہیں ان کا بھی ہم مقابلہ کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دشمن عناصر کی جانب سے مسلح افواج کو نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ سوال ایک بنتا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ چند عرصہ پہلے تک جب یہ تمام تر کوششیں سوشل میڈیا کے اوپر ہوتی تھی تو کون اس کا مقابلہ کیا کرتا تھا؟ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے نوجوان سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ۔ آخرکار وہ کیوں اس وقت آپ کے ان اقدامات کے خلاف ہوئے؟ یہ آپ کو سوچنا چاہیے۔
اچھا، دوسری جانب جناب عمران خان نے اہم ترین آج خطاب کیا. انہوں نے کہا چیف جسٹس تحقیقات کے لیے آزاد پینل تشکیل دیں کہ توڑ پھوڑ کے پیچھے کون تھا، سرکاری عمارتیں جلانے کے پیچھے کون تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے ویڈیو خطاب میں بھی کہا تھا کہ مجھے تو انہوں نے بند کیا ہوا تھا، مجھے تو کچھ پتا نہیں. اور کیوں یہ اگر سپریم کورٹ میں ججوں نے مجھے پوچھا کہ ہاں بڑا انتشار ہوا ہے، توڑ پھوڑ ہوئی ہے، تو ان کو کہا کہ ہم نے کبھی ایسی چیزیں نہیں کی. مجھے جب گولیاں لگیں تو تب کیوں نہیں لوگوں نے ایسا کیا؟ میں نے افسر کا نام لیا ایک، تب لوگوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ میں چاہتا ہوں کہ آزادانہ تحقیقات ہوں، جو بھی سرکاری عمارتیں جلائی گئی ہیں اس کی تحقیقات ہوں، اس کے پیچھے کون تھا. لیکن جن نہتے نوجوانوں کو سیدھی گولیاں ماری گئیں، کتنے ہی سینکڑوں لوگ اسپتالوں میں پڑے ہیں، ان سب کی انکوائری ہونی چاہیے. آزاد پینل بنائیں، تفتیش کریں کون چاہتا تھا انتشار ہو، کون فائدہ اٹھا رہا ہے. تحریک انصاف کی ساری قیادت کو اٹھا کر جیلوں کے اندر ڈال دیا. 3,500 کارکن جیلوں میں قید ہیں اور انہوں نے صرف اور صرف اس موقع سے فائدہ اٹھایا ہے، پی ڈی ایم کی حکومت نے اور ان کے ہینڈلرز نے. انہوں نے کہا کہ کل جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے مجھے تمام کیسز میں ضمانتیں دے دی تو اس کے باوجود یہ مجھے ایم پی او کے تحت گرفتار کرنا چاہتے تھے. آج ہماری جمہوریت ایک چھوٹے سے دھاگے سے لٹک رہی ہے اور اس کو بچانے والی ہماری عدلیہ ہے، اور اس عدلیہ پر بھی یہ مافیا واردات کر رہا ہے. اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی عدلیہ اور آئین کے ساتھ جڑ کر کھڑے رہیں. عدلیہ نے ان کو روک رکھا ہے جس وجہ سے میں آج یہاں بیٹھا ہوں، اور اسی کے اوپر اب پوری واردات ہے. عمران خان نے کہا کہ نواز شریف نے جب اس سے پہلے اکثریت لی تو راستے میں اس نے دیکھا کہ عدلیہ کھڑی ہے تو عدلیہ پر چڑھائی کر دی، چیف جسٹس پر چڑھائی کر دی، کیونکہ جب آزاد عدلیہ ہوتی ہے تو پھر آپ ظاہری بات ہے آئین اور قانون کے تحت کام کرتے ہیں، وہ بنیادی حقوق کی حفاظت کرتی ہے. اس وقت ساری قوم کو عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. میں عدلیہ کا شکر گزار ہوں، میرے اوپر 145 مقدمات بنائے گئے، ریلیف مجھے صرف عدالتوں سے ملا کیونکہ کیسز جھوٹے تھے. پرامن لوگ ہیں ہم، عام عوام نکلے، میرے ووٹر، میرے کارکن، ہم 27 سال سے پرامن ہیں. مجھے جب گولیاں لگتی ہیں مجھے پتا تھا، پہلے سے منصوبہ تھا، کئی دفعہ بتا چکا اس میں کون کون ملوث تھا. سارے فنکار جو اداکار اوپر سے لے کے نیچے تک تھے مجھے سب کے نام پتہ ہیں. ایک کا میں نام لیتا ہوں، اس سے بھی اوپر جو ہے اس کا بھی نام لیتا ہوں. مجھے پتا ہے جس نے گرین لائٹ دی کون. اوپر 2 لوگ تھے جنہوں نے اس آدمی کو گرین لائٹ دی، پھر ان کے ساتھ سویلین بھی ملے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ توڑ پھوڑ اس وقت کیوں نہیں ہوئی، اس وقت جلاؤ گھراؤ کیوں نہیں ہوا، کیونکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا میرا فلسفہ ہرگز نہیں ہے. اور 25 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کی پارٹی کے اندر مسلح افراد آتے ہیں تو پھر جناب علی ساری فطرت پارٹی کی بدل جاتی ہے. یہ صرف انتخابات سے بھاگ رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی یہ 8 مارچ کو بھی تشدد چاہتے تھے. ان کو خوف ہے، ان کو پتہ ہے ان کا نام و نشان مٹ جائے گا الیکشن کے اندر، اس لیے یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اب جناب عملی طور پر واضح ہو گیا، آج جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں 14 مئی کو پاکستان میں مارشل لا نافذ ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، پاکستان میں آئین اور قانون ٹوٹ چکا ہے. اب ایسے موقع کے اوپر اگر خدا نہ خواستہ کوئی اٹھ کر یہ کہہ دے کہ ہم پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتے، کوئی سیاسی جماعت، کوئی سیاسی کارکن اٹھ کر یہ کہہ دے، کوئی عام آدمی اٹھ کر یہ کہہ دے، کیونکہ ڈیفینیٹلی اس حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو نہیں مانا، اور عام پاکستانی اگر اٹھ کر یہ بات کر دیں کہ ہم عدالتوں کے فیصلے نہیں مانتے تو پھر کیا ہوگا؟ لا قانونیت کا بازار گرم ہو جائے گا، اور وہ سب کچھ ہوگا کہ جو کہ اس سے پہلے جن لوگوں کے خلاف آپ جدوجہد کرتے رہے، ہم جدوجہد کرتے رہے، ملک کے اندر جو پاکستانی عدلیہ کو، پاکستان کے آئین کو، قانون کو نہیں مانتے تھے، ان کو دہشت گرد قرار دیتے رہے. آپ خود اگر آج پاکستان کا آئین اور قانون جو ہے وہ توڑ رہے ہیں تو پھر آپ کے متعلق کیا کہا جائے گا؟ کیونکہ عملی طور پر الیکشن نہ کرا کر اس وقت پی ڈی ایم مافیا نے، اس وقت عدلیہ کے اندر موجود ان کے سہولت کاروں نے، اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود ان کے ہینڈلرز نے عملی طور پر پاکستان کا جو آئین ہے وہ توڑ دیا ہے. کیونکہ آئین اور قانون یہ کہتا تھا، آئین اور قانون کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ تھا کہ پاکستان میں پنجاب کے صوبے کے اندر 14 مئی کو آئین اور قانون کے تحت الیکشن ہوں، لیکن وہ الیکشن نہیں کروائے گئے. اس کی وجوہات آپ کو پتہ ہیں. بلاول بھٹو زرداری، مریم صاحبہ روزانہ کوئی 400-500 لوگ اپنے سامنے اکٹھے کر کے ان کے سامنے جو ہیں وہ تڑیاں لگاتے ہیں عمران خان کو اور کہتے ہیں ہم بڑے مقبول ہیں. سوال ان سے یہ بنتا ہے جناب اگر آپ اتنے ہی مقبول ہیں، اگر آپ کو اپنی مقبولیت کے اوپر اتنا ہی فخر ہے تو پھر الیکشن کیوں نہیں کروا دیتے؟ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ بات صرف الیکشن کی بھی نہیں، بات ان 3 ماہ کے اندر ان کے پاس کسی قسم کی کوئی ایسی پھل جڑی نہیں جو یہ چھوڑیں گے تو پاکستان کے حالات ایک دم سے بدل جائیں گے. جہاں ایک طرف اگست ہے، اس کے بعد اکتوبر نومبر ہے، 3 ماہ کا فرق ہے. 3 ماہ کے اندر ایسا کون سی ان کے پاس گدڑ سنگی ہے کہ یہ اس قسم کی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت نیچے آ جائے گی اور ان کی مقبولیت اوپر ہو جائے گی؟ نہیں جناب، کچھ نہیں. مقصد ان کا کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو بلیک میل کر کے وہ تمام باتیں منوانا، اور یا پھر اگلے ان 3
3 ماہ کے اندر حالات اتنے خراب کر دینا کہ معاملات باقاعدہ طور پر، حالانکہ اب نافذ ہو چکا ہے پاکستان کے اندر ماشاءاللہ، لیکن اب بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی خواہش ہے کہ ملک کا آئین جو باقاعدہ اعلان کر کے توڑ دیا جائے، یہ اس کے لیے بھی تیار ہیں، اور یہاں پر آ کر کوئی فوجی جرنیل بیٹھ جائے تاکہ عمران خان کے راستہ جو ہے وہ روکا جا سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔